7वां बाब तंजीम अज़्म मुसम्मम की अमल में तब्दीली हुसूल दौलत की जानिब छठा कदम। गुज़िश्ता सफ़हात में आपने देखा कि हर वो चीज़ जो इंसान पैदा करता है या हासिल करता है इब्तदाए अज़म से या इरादे की सूरत में होती हैं। ये इरादा तख़य्युल बनता है और फिर ज़हन का कारखाना इसको अमल में तब्दील करने के लिए लाहा अमल बनाता है। दूसरे बाब में आपसे कहा गया था कि अज़म व इरादे को इसके तबई माहौल में तब्दील करने के लिए इन 6 उसूलों पर अमल करें जो इस बाब में दिए हुए थे। इनमें से एक कतई तजवीज़ या लाहा अमल की तरतीब के बारे में भी हिदायत थी जिस पर अमल करके ख्याल मादी मनफत में बदला जा सकता था। झेल में ये बतलाया जा रहा है कि किस तरह अमली तजावीज़ या लाहा अमल मुरतब किए जा सकते हैं। अलिफ, आप अपने हुसूल दौलत की तजवीज़ या तजावीज़ को रूब अमल लाने के लिए जितने मुतल्लका ज़रूरी आदमियों से मिल सकते हों मिलें, माहिरीन से ताल्लुकात पैदा करें और अपना हल्का मुलाकात वसी से वसी तर करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपको एक या सब की खिदमत दरकार हों ताकि आप अपना लाहा अमल कामयाबी से रूब अमल ला सकें। इस हिदायत पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। बे, माहिर दिमागों से रब्त ज़ब्त पैदा करने से कबल आप ये गौर करें कि आप जिस काम के लिए इन्हें या इनकी खिदमत हासिल करेंगे इसके मुआवजे में आप इन्हें क्या देंगे। कोई शख्स बिला मुआवजा या बिला उम्मीद मुआवजा कोई काम नहीं करता और न इसकी तवक्का रखनी चाहिए। कोई अक्लमंद आदमी न तो खुद बिला मुआवजा काम करता है न तवक्का रखता है कि दूसरे इसके लिए बिला मुआवजा काम अंजाम देंगे। गोया जरूरी नहीं कि मुआवजा हमेशा रकमी सूरत में हो। जी, अपने माहिर दिमागों की जमात से आप कम से कम हफ्ते में 2 बार जरूर मिला करें या अगर इनसे ज्यादा मिल सकें तो ऐसे मौके ना छोड़ें जिसकी वजह से आपके हुसूल दौलत की तजावीज़ मुकम्मल ना हो जाएं और लाहा अमल मुरतब ना हो जाए। दाल, माहिर दिमागों की जमात से आपके ताल्लुकात नहायत खुशगवार होने चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि आपका सलूक इनके साथ नहायत मुशफ़क़ाना रहना चाहिए, वरना आपकी नाकामी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। इस हिदायत पर भी आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल करें। ज़ेल की 2 बातें इस सिलसिले में मज़ीद ज़हन नशीन रखिए। पहला, आप अपने लिए एक अहम काम अंजाम दे रहे हैं। इसकी कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी तजावीज़ कमज़ोरियों से पाक हों। दूसरा, आपको दूसरों के तजर्बा, तालीम, काबिलियत, तख़य्युल और दीगर सलाहियतों से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। ये मालूमात हर इस शख्स के पेश नज़र रही हैं जिसने दौलत जमा की। कोई फ़र्द वाहिद ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ज़ाती तौर पर इतनी काबिलियत, तजर्बा, तालीम और मालूमात हों जिससे बिला दूसरों की इमदाद की दौलत हासिल की है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हुसूल दौलत के लिए जो तजवीज़ भी तैयार की जाए इसमें आपके और आपके माहिर दिमागों के मशवरे शरीक हैं। आप अगर चाहें तो सारी तजवीज़ खुद ही मुकम्मल कर लें, लेकिन आपकी तजवीज़ का माहिर दिमागों के नाकदाना नज़रों से गुजरना ज़रूरी है ताकि इसमें कोई सुकम ना रह जाए। अगर आपका पहला लाहा अमल या तजवीज़ नाकाबिल अमल समझा जाए तो आप दूसरा तैयार करें, ये भी वैसा ही समझा जाए तो तीसरा तैयार करें, यहाँ तक कि आप कोई ऐसी तजवीज़ तैयार ना कर लें जो हर पहलू से रूबा अमल लाए जाने के काबिल हो। यही वो मकाम है जहाँ बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं और नतीजतन नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो एक तजवीज़ के बाद दूसरी तजवीज़ या एक लाहा अमल के बाद दूसरे की तरतीब में साबित कदमी से कोशां नहीं रहते। इंसान के लिए ये दुश्वार है कि जिस चीज़ को वो शुरू करे वो इब्तिदा ही से कामयाब होती जाए। मुमकिन है हुस्न इत्तफाक से ऐसा भी हो जाए, लेकिन इत्तफाक हमेशा नहीं हुआ करता। इत्तफाक और मौका पर भरोसा करना मौके को हाथ से खोने के मुतरादिफ है। इसलिए कामयाब तरीका ये है कि इब्तदाई नाकामियों पर ज्यादा अफसोस किए बगैर इससे बेहतर तजावीज़ मुरतब की जाएं। अगर अज़्म मुसम्मम, इस्तक़लाल और साबित कदमी आपके हम रकाब हैं तो आपकी कामयाबी ऐसे ही यकीनी है जैसे रात के बाद दिन का आना। थॉमस एडिसन ने बड़की कुमकुमों की तैयारी से कबल 10,000 नाकामियां उठाईं, लेकिन हिम्मत न हारी। इसने कोशिश जारी रखी। आखिरकार इसकी कोशिश बराबर हुई। इसकी ये 10,000 नाकामियां आर्जी थीं। अगर वो बहुत हार जाता या किसी एक या चंद इब्तदाई नाकामियों के बाद अपनी कोशिश खत्म कर देता तो शायद वो कभी कामयाब ना होता और दुनिया बड़की रोशनी की नेमत से अरसे तक महरूम रहती। आर्जी नाकामी से हमें एक ही नतीजा अखज़ करना चाहिए, वो ये कि मुमकिन है कि हमारे लाहे अमल में कुछ खामी रह गई हो। दुनिया में अक्सर लोग इसी वजह से गुर्बत, अफलास और नाकामी का सफ बनते हैं कि इनके पेश नज़र कोई मुकम्मल तजवीज़ नहीं हुआ करती। हेनरी फोर्ड दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान इसलिए नहीं बना कि इसकी ज़हनी काबिलियत दूसरों के मुकाबले में बहुत आला थी, बल्कि इसलिए दौलत इसकी तरफ खींची जाती थी कि दौलत कमाने के लिए इसकी तजवीज़ और जो लाया अमल इसने मुरतब किया था वो हर पहलू से मुकम्मल था। हेनरी फोर्ड के मुकाबले में हजारों लाखों आदमी ऐसे दिखाए जा सकते हैं जो इससे कहीं ज्यादा तालीम याफ्ता, काबिल तरीन और ज़हीन हैं, लेकिन वो गरीब हैं और अफलास में जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। अगर इनके पास उसूल दौलत का कोई मुकम्मल लाहा अमल होता तो इनकी जिंदगियां कुछ और ही होती।
جس قدر آپ کی تجاویز مکمل اور قابل عمل ہوں گی، اسی قدر آپ کی کامیابی یقینی ہوگی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ سہیل انسل نے اپنی $10 کروڑ کی دولت کھو دی۔ انسل کی یہ دولت ایک تجویز پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی تھی۔ کساد بازاری کے دور میں انسل اپنی تجاویز بدلنے پر مجبور ہوا۔ اس تبدیل نے اسے عارضی شکست ہوئی کیونکہ یہ جدید تجویز مکمل نہ تھی۔ انسل بوڑھا ہو چکا تھا۔ ممکن ہے اس عارضی شکست کو وہ مستقل ناکامی سمجھ لے، لیکن یقین کیجئے کہ اس تجربہ کی ناکامی کی وجہ استقلال کے فقدان کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اگر پھر وہ بہتر تجاویز اور مستقل ارادے سے اس کھوئی ہوئی دولت کو حاصل کرنا چاہے تو کامیابی پھر ان کے قدم چومے گی۔ کوئی شخص اس وقت تک ناکام نہیں ہوتا جب تک اس کا اپنا ذہن اسے ناکام نہیں قرار دیتا۔ اس بیان کو آپ کتاب کے مختلف حصوں میں متعدد بار دہرایا ہوا پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے پہلی عارضی شکست پر ہمت ہار دینا آسان ہے۔ ابتداً جیمز جے ہل نے بر اعظم امریکہ میں مشرق سے مغرب تک ریلوے لائن تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ ضروری اور کافی سرمایہ نہ ہونے سے اسے عارضی شکست ہوئی، لیکن اس نے دوسری تجاویز کے ذریعے اس شکست کو کامیابی میں بدل دیا۔ ہنری فورڈ نہ صرف ابتداً عارضی شکست سے دوچار ہوا، بلکہ اس نے اس وقت بھی شکست اٹھائی جب وہ بڑی حد تک ترقی کر چکا تھا، لیکن اس نے جدید تجاویز تیار کی اور اثر نو کوشش کی اور کامیاب ہوا۔ ہم ان لوگوں کی جنہوں نے کثیر مقدار میں دولت کمائی صرف کامیابیاں ہی دیکھتے ہیں، ان کی شکستیں جن پر انہوں نے قابو پا کر انہیں نیچا دکھایا انہیں نہیں دیکھتے۔ دنیا میں کوئی شخص عارضی شکستوں سے دوچار ہو کر ان پر دوبارہ قابو حاصل کیے بغیر کامیاب ہوا، نہ اس نے دولت جمع کی۔ اگر آپ نے کسی وقت شکست کھائی تو سمجھ لیجئے کہ یہ شکست یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے لائحہ عمل میں کچھ خامی رہ گئی تھی۔ اپنی تجاویز کو پھر سے جانچیے، اس خامی کو دور کیجئے، نیا اور زیادہ مکمل لائحہ عمل تیار کیجئے۔ آپ اسی طرح اور صرف اسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے مقصد کے حصول سے قبل اپنے عزم کا تعاقب چھوڑ دیا تو یاد رکھیے آپ نے حقیقت کے مقابل آنے سے گریز کیا۔ کامیابی دشمن سے گریز کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے سے حاصل ہوتی ہے۔ ذیل کے جملے کو آپ جلی حروف میں لکھ کر ایسی جگہ لٹکائیں جہاں دن رات آپ اسے پڑھ سکیں۔ گریز کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے اور کامیاب ہونے والے کبھی گریز نہیں کرتے۔ آپ سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد اور کام پر جاتے وقت اس جملے کو پڑھیں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ گریز کرنے والوں میں نہیں۔ آپ میں استقلال اور ثابت قدمی ہے۔ آپ کامیاب ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ جب آپ اپنے ماہر دماغوں کی جماعت کا انتخاب کریں تو اس امر کا خیال رکھیں کہ اس جماعت میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو شکست کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روپیہ ہی روپیہ کو کھینچتا ہے۔ واقعہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عزم مصمم کو ان طریقوں کے ذریعے جن کا ذکر اس کتاب میں ہے دولت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہی دولت پیدا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جو شخص اس کتاب میں دیے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرتا، اس کے پاس خواہ کتنی ہی دولت ہے، وہ مزید دولت جمع نہ کر سکے گا۔ یہ حقیقت اس لیے بھی قابل قبول ہے کہ اس کتاب میں وہی اصول دیے گئے ہیں جو مختلف دولت مند افراد نے دانستہ یا نادانستہ انہیں حصول دولت کے سلسلے میں استعمال کیے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دولت کی موجودگی سے ان اصولوں پر عمل کرانے میں سہولت ہو سکتی ہے، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے دولت قطعاً درکار نہیں۔ دولت ایک بے جان چیز ہے، وہ نہ تو سوچ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، البتہ وہ صرف اس انسان کی آواز سن سکتی ہے جو حقیقت میں اس کے حاصل کرنے کا خواہاں رہتا ہے۔ خدمات کے فروخت کرنے کی تجاویز کی ترتیب۔ اس باب کا بقیہ حصہ ان طریقوں کی وضاحت کے لیے وقف کر دیا گیا ہے جو ذاتی خدمات کو اچھے داموں فروخت کرنے میں ممدود و معاون ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو معلومات دی گئی ہیں وہ ہر اس شخص کے لیے فائدہ مند ہیں جو اپنی خدمات کسی نہ کسی صورت میں فروخت کرنا چاہتا ہے، لیکن خصوصیت سے یہ ان کے لیے کارآمد ہیں جو کسی شعبے میں قیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کسی ایسے کام کے لیے جو حصول دولت کے لیے کیا جائے، ایک نہایت فریسانہ لائحہ عمل کی تیاری نہایت ضروری ہے۔ ذیل میں ذاتی خدمات کی فروخت کے متعلق فریسانہ طریقہ عمل درج کیا گیا ہے۔ یہ جاننا ہماری ہمتیں بڑھا دے گا کہ جہاں بھی کثیر مقدار میں دولت جمع ہوئی ہے، اس کی ابتدا ذاتی خدمات یا خیالات کی فروخت سے ہوتی ہے۔ سوائے خدمات اور خیالات کے، ایک شخص جس کے پاس جائیداد نہ ہو وہ دولت کے معاوضے میں کیا دے سکتا ہے؟ عام طور پر دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں، ایک کو رہنما یا لیڈر کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو پیرو یا فرمانبردار۔ پہلے آپ اس امر کا تصفیہ کریں۔ آیا آپ رہبر و رہنما بننا چاہتے ہیں یا صرف قیادت قبول کر کے اپنے لیڈر کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ بلحاظ آمدنی ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ شخص جو کسی صنعت یا کاروبار کی رہنمائی کرنا نہیں چاہتا، بمقابلہ لیڈر یا رہنما کے کم معاوضہ پاتا ہے۔ کاروبار میں ملازمت کرنے یا رہنما کے احکام کی تعمیل کرنے والوں کی تنخواہیں یا معاوضے کم ہوتے ہیں۔ گو ان کی یہ کمزوری ہے کہ اس قدر کم معاوضے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ کسی صنعت یا کاروبار میں قیادت نہ کرنا کوئی بری بات نہیں، برعکس اس کے یہ کہنا بھی درست نہیں۔
کہ فرمانبردار بننے رہنا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اکثر بڑے تاجروں نے ابتداً ملازمت سے زندگی آغاز کی۔ وہ اس لیے بڑے رہنما یا مالک بنے کہ وہ عام ملازمین جیسے کند ذہن نہ تھے، بلکہ ان میں سمجھ تھی، فہم تھی اور وہ محنت سے جینا چراتے تھے۔ سوائے چند استثنائی صورتوں کے، جو شخص اچھا ملازم نہیں بن سکتا وہ اچھا قائد یا رہنما بھی نہیں بن سکتا۔ ایک شخص جو خوش اسلوبی سے اپنے افسر کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کے خود اچھے لیڈر بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ایک زیادہ سمجھدار اور ہوشیار ملازم کو دیگر فوائد کے ساتھ یہ سہولت بھی حاصل رہتی ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی ساری خوبیاں اور ساری مفید معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ قیادت کی اہم ترین خصوصیات۔ ایک لیڈر یا قائد میں مندرجہ ذیل خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، ناقابل تسخیر ہمت، جو اپنی ذات اور پیشے کے متعلق مکمل معلومات کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی قائد جس میں ہمت اور خود اعتمادی نہ ہو کسی شخص سے اپنی کوئی بات منوا نہیں سکتا۔ اگر کسی لیڈر میں خود اعتمادی نہیں تو اس کی سمجھدار محکوم بہت زیادہ دنوں تک اس کا تابع نہیں رہ سکتی۔ نمبر 2، ضبط و قابو، جو شخص اپنی ذات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ لیڈر کا اپنی ذات پر قابو اس کے پیروں کے لیے ایک نمایاں مثال ہوتی ہے، جس کو فریس پیرو اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں۔ نمبر 3، قوت انصاف، انصاف اور رواداری کے بغیر کوئی قائد اپنے پیروں پر اپنا وقار قائم نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 4، قوت فیصلہ، جس شخص میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں اور ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے، اسے اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، اور جسے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں وہ دوسروں کی قیادت نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، لائحہ عمل کی قطعیت، کامیاب لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا اور مکمل لائحہ عمل بنائے اور اس کو روبہ عمل لائے۔ ایک ایسا لیڈر جو قیاسی، نامکمل اور مبہم لائحہ عمل بناتا ہے اور عملی تفصیلات کو پیش نظر نہیں رکھتا، وہ ایک ایسا جہاز ہے جس میں رڈر ہی نہ ہو۔ ایسا جہاز جلدیاں بدیر سمندر کے اندر چھپے ہوئے پہاڑوں سے ٹکرا کر ڈوب جاتا ہے۔ نمبر 6، معاوضے سے بڑھ کر کام کرنا، قیادت کی ایک سطح یہ ہے کہ لیڈر کو اپنے تحت کام کرنے والوں سے زیادہ کام کرنے یا کام کرنے کے قابل ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک لیڈر خود اس قابل نہ ہوگا کہ وہ انتھک محنت کر سکے، وہ اپنے تحت یا اپنے واسطے کام کرنے والوں کو زیادہ کام کرنے پر مجبور نہ کر سکے گا، برعکس اس کے کہ اگر وہ خود ہی زیادہ کام کرنے لگے تو اس کے تحت کام کرنے والے خود بخود بلا اسرار کے زیادہ کام کریں گے۔ نمبر 7، ایک قابل احترام شخصیت، سست اور بے پرواہ اور کاہل الوجود شخص قیادت نہیں کر سکتا۔ قیادت تنظیم چاہتی ہے، لیکن کسی قائد کی اس وقت تک تعظیم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہر پہلو سے اس کی شخصیت قابل احترام نہ ہو۔ نمبر 8، ہمدردی اور دوسروں کی دشواریوں کا احساس، ایک کامیاب قائد کو اپنے پیروں اور ماتحتین سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ان کی مشکلات اور دشواریوں اور مسائل سے واقف ہونا چاہیے تاکہ اس کو اس کے ماتحت اپنا مونس اور غمخوار سمجھے۔ نمبر 9، تفصیلات پر حاوی ہونا، کامیاب قائد کا اپنی قیادت اور مقام کے متعلق ساری تفصیلات سے واقف ہونا لازمی ہے۔ نمبر 10، ہر قسم کی ذمہ داری قبول کرنے کی آمادگی، ایک لیڈر کو اپنے محکومین اور ماتحت افراد کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے۔ اگر اس میں ذمہ داری سے بچنے، گریز کرنے یا دوسروں پر ڈھکیلنے کی عادت ہو تو وہ بہت زیادہ دنوں تک لیڈر نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ غلطی کسی ماتحت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ ناکامی قائد کی ہے، نہ کہ جس شخص کو اس نے اپنے تحت کام کرنے کے لیے منتخب کیا اور اس کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔ نمبر 11، تعاون، کامیاب لیڈر کو تعاون کے اصول سے واقف ہونا اور اپنے ماتحتین سے اس پر عمل کروانے کے قابل ہونا چاہیے۔ قیادت کے لیے قوت درکار ہے اور قوت تعاون عمل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ قیادت کی قسمیں، قیادت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو زیادہ مؤثر اور دیر تک قائم رہتی ہے وہ محکومین کی ہمدردی اور اعماء سے قائم ہوتی ہے۔ دوسری قیادت اس کے بغیر قوت اور اقتدار کے بھروسے۔ تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوت کے بھروسہ قائم ہونے والی قیادت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ آمریت کا اختتام اور بادشاہوں کا زوال، یہ ایسے واقعات ہیں جن میں قیادت کا قیام صرف عارضی قوت اور اقتدار کی بنا پر عمل میں آیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی کی حکومت لامتناہی مدت تک جاری نہیں رہ سکتی۔ حالیہ قیادتیں، دنیا اب ایک ایسے دور میں داخل ہوئی ہے جس میں حاکم و محکوم، قائد اور مقتدی کے تعلقات پہلے جیسے قائم نہیں رہ سکتے۔ آج کا کاروبار اور صنعت میں نئی قسم کی قیادت درکار ہے۔ گزشتہ دور کی قیادت بقوت کی اب کوئی جگہ نہیں۔ یا تو قدیم قائدوں اور رہنماؤں کو نئے طریقے سیکھنے ہوں گے یا انہیں اپنی قیادت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔
آج قیادت قوت سے نہیں تعاون سے قائم ہوگی۔ یہ قیادت پہلی قسم کی قیادت کے مقابلے میں زیادہ عرصہ تک قائم رہے گی، اور آج کے زمانے کا رجحان بھی یہی ہے۔ مزدور اور آجر کے تعلقات یا حاکم اور محکوم کے تعلقات آئندہ اصول باہمی تعاون سے متعین ہوں گے، جن کی بنیاد منافع کی مساویانہ تقسیم پر ہوگی۔ مستقبل میں مزدور اور آجر بحیثیت حصے دار اور شریک کام کریں گے، نہ کہ بحیثیت حاکم و محکوم۔ قیادت بقوت نپولین، کیسرو ولیم، زار اور شاہ اسپین قیادت بقوت کی مثالیں تھیں۔ ان کی قیادت ختم ہو گئی۔ اس قسم کے بعض لوگ امریکہ کے کاروبار اور تجارت میں تھے، انہیں بھی اس قسم کی قیادت ترک کرنا پڑی، کیونکہ اب دنیا میں قیادت بتعاون یا قیادت بمساہلت ہی قائم رہ سکے گی۔ لوگ کچھ دنوں تک تو قیادت بقوت یا امریت برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اسے دل میں پسند نہیں کرتے۔ قیادت کی نئی قسم کے لیے اس باب میں دی ہوئی ان 11 خوبیوں کا کسی قائد میں ہونا ضروری ہے۔ جو شخص یہ 11 اوصاف اپنے اندر پیدا کرے یا ان کو پیش نظر رکھ کر عمل کرے، وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب قیادت کر سکتے ہیں۔ کساد بازاری کی مدت میں اسی وجہ سے طوالت ہوئی کہ دنیا کو نئی قسم کی قیادت کا علم نہ تھا۔ کساد بازاری کے دور کے اختتام پر جدید قیادت کی مانگ بڑھ گئی اور ایسے قائدین کی کمی ہے۔ آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس باب میں دیے ہوئے قیادت کے جدید اصولوں کو پورے طور پر استعمال کر سکتے ہوں۔ تا وقت یہ کہ اس کی جگہ نئے قائد میدان میں آئیں۔ قدیم قائدین کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ آج پاکستان میں صنعتی رہنماؤں کی جس قدر ضرورت ہے، غالباً اتنی کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ کیا تعجب ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی قیادت سے یہاں کی صنعت، تجارت، زراعت اور دیگر کاروبار کو دیگر ممالک کے مماثل کر دیں۔ بڑے قائدین پیدا نہیں ہوتے، بنتے ہیں۔ آپ بھی ان اصولوں پر عمل کر کے ان کی صف میں آ سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی جدت پسندی، خود اعتمادی، محنت اور دیانت داری سے ملک کی صنعت تجارت کی اس طرح رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ نوزائیدہ چھوٹا سا ملک ترقی کی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہے۔ صرف آپ ارادہ کر لیں۔ اس کتاب میں آپ کے ارادے کو کامیاب بنانے کے تفصیلی طریقے اور ہدایات درج ہیں۔ قیادت کی ناکامی کے 10 اسباب۔ جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ اچھے اور کامیاب قائد کے لیے کن خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کامیاب قائدین کو کن امور سے احتراز کرنا چاہیے۔ ناکام اور نااہل قائدوں کی ناکامی کے اسباب ذیل میں دیے جا رہے ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں آیا واقعی ان میں سے کوئی کمزوری آپ میں تو نہیں۔ نمبر 1، تفصیلات کو تنظیم دینے کی نااہلیت۔ مؤثر اور اچھی قیادت کے لیے تفصیلات سے واقفیت اور ان کو تنظیم دینے کی قابلیت نہایت ضروری ہے۔ ہر حقیقی قائد کو اس کام کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے جو اس کی قیادت کے لیے ضروری ہے، یا جو بحیثیت اچھی طرح سے کام کرنا چاہیے۔ کوئی شخص خواہ قائد ہو یا محکوم، اگر یہ ظاہر کرے کہ اسے اپنی تجاویز کی اصلاح کرنے یا ضرورتاً انہیں تبدیل کرنے کا وقت نہیں، یا ناگزیر حالات میں بھی وہ اپنی توجہ اپنے کام سے ہٹا نہیں سکتا، تو سمجھیے وہ اپنی نااہلیت کا اعتراف کر رہا ہے۔ ایک کامیاب لیڈر کو اپنے قیادت کے متعلق ساری جزیات اور تفصیلات سے واقف رہنا چاہیے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اچھے لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا ساری جزیات سے واقف رہے۔ نمبر 2، معمولی یا چھوٹے کام کرنے سے گریز یا ناپسندیدگی۔ بڑے رہنما ضرورت پیش آنے پر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو بظاہر اس کی شان کے شایان نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے جب تک وہ خود معمولی کام کرنے کو عیب سمجھتے رہیں گے، وہ اپنے پیروں اور ماتحتوں سے بھی وہ کام نہ لے سکیں گے۔ نمبر 3، کام کرنے سے زیادہ کام کرنے کی قابلیت کے لحاظ سے تنخواہ یا معاوضے کی توقع رکھنا۔ دنیا کسی شخص کو اس کی معلومات کی بنا پر معاوضہ نہیں دیتی، بلکہ اس بنا پر دیتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے یا کیا کروا سکتا ہے۔ نمبر 4، اپنے ماتحتوں یا محکوم سے مسابقت کا خوف۔ جو رہنما یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے ماتحتوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو اس کی جگہ لینے کی تیاری کر رہا ہے، تو اس کا یہ خوف حقیقت کی صورت اختیار کرے گا۔ برعکس اس کے قابل رہنما اپنے ماتحتین کو ایسی تربیت دیتا رہتا ہے کہ وہ ضرورت پڑنے پر اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹا سکیں۔ صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ ایک لیڈر اپنے جیسے سینکڑوں لیڈر تیار کر سکتا ہے، اور وہ بجائے ایک جگہ سارا وقت دینے کے متعدد صنعتوں اور تجارتی اداروں کی نگرانی کے فرائض انجام دے سکتا ہے، اور اس طرح ایک وقت میں وہ ایک سے زیادہ چیزوں پر توجہ دے سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ لوگ خود کام کرنے سے زیادہ دوسروں سے کام لینے کی قابلیت کی بنا پر زیادہ معاوضہ پاتے ہیں۔ ایک واقعی طور پر قابل اور اچھی کارکردگی کا مالک رہنا اپنی شخصیت کی جاذبیت اور کارروائی کی بنا پر دوسروں کی کارکردگی میں 4 چاند لگا سکتا ہے، انہیں زیادہ اور بہتر کام کی ترغیب دے سکتا ہے جو اس کی رہنمائی اور ہدایت کے بغیر وہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، تخیل کی کمی۔ تخیل کے بغیر رہنما ناگزیر حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اپنے ماتحتین کی رہبری کے لیے تجاویز اور لائحہ عمل مرتب کر سکتا ہے۔
نمبر 6 خود غرضی، وہ قائد جو اپنے تمام پیروں اور ماتحتین کی ساری کارگزاریوں کا صحرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے، اس کی مخالفت کا ہونا یقینی ہے۔ حقیقی طور پر بڑا لیڈر کسی ماتحت کی کارگزاری کو اپنی کارگزاری نہیں کہے گا، اس کے برعکس وہ چاہے گا کہ اس کے ماتحتین میں جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ لوگ صرف روپیہ کے لیے کام نہیں کرتے۔ قدر شناسی کار اجرائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 7 عدم اعتدال، جن رہنماؤں کو اپنی طبیعت، جذبات اور احساسات پر قابو نہیں رہتا، ان کی عزت نہیں کی جاتی۔ علاوہ ازیں جذباتی انسان ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ نمبر 8 بے وفائی، شاید یہ کمزوری سہرے فہرست ہونی چاہیے تھی۔ ایسا لیڈر جو اپنی ذمہ داریوں، اپنے ساتھیوں اور اپنے سے اوپر والوں، اپنے ماتحتین سے وفاداری نہیں کرتا اور ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے جو اس کے ذمہ بحیثیت لیڈر ہیں، زیادہ دنوں تک اپنی قیادت برقرار نہیں رکھتا۔ جو شخص وفادار نہیں ہوتا اس کی عزت نہیں ہوتی، بلکہ اس کو وہ ذلت نصیب ہوتی ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ وفاداری اور دیانت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جو شخص وفادار نہیں وہ دیانت دار نہیں، اور جو دیانت دار نہیں وہ کسی شعبہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نمبر 9 قیادت کے اقتدار پر اصرار، اچھا قائد اپنے ماتحتین میں اپنا اقتدار جتا کر اور اس کا خوف دلا کر قیادت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ماتحتین کے دل میں ہمت افزائی اور تعاون کے جذبات پیدا کر کے رہنمائی کرتا ہے۔ ایسا قائد جو اپنی قیادت اقتدار کی بنا پر سنبھالے رہتا ہے، وہ قیادت قوت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر قائد حقیقی قائد ہے تو اسے اپنے بارے میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے سلوک اور برتاؤ سے دوسروں کو اپنی جانب متوجہ رکھ سکتا ہے، اور اگر اس میں انصاف پسندی، قدر شناسی، ہمدردی اور دوسروں کی مشکلات کا احساس ہے تو لوگ اسے خود بخود اپنا قائد مانیں گے، اس کی رہنمائی میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے پر خوش ہوں گے۔ نمبر 10 نام و نمود کی خواہش، اچھا اور اہل قائد اپنے نام کے ساتھ قیادت کے اظہار کے لیے طرز خطاب کا خواہاں نہیں ہوتا، یا دوسرے الفاظ میں جس شخص کو خطاب کی خواہش ہوتی ہے وہ اس پر اصرار کرتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس دوسری کوئی چیز نہیں جس پر وہ اصرار کر سکتا ہے، یا اپنے آپ کو عامر جنرل مینیجر یا اسی قسم کے نام سے پکارے جانے پر دوسروں کو مجبور کرنے والا شخص ناکام رہتا ہے۔ آدمی کو نام سے زیادہ کام پر اصرار کرنا چاہیے۔ اچھے قائد کا دروازہ اس سے استفادہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس سے ملنے کے لیے لوگوں کو مشکلات نہ ہونی چاہیے۔ مندرجہ صدر اسباب کسی لیڈر کی ناکامی کا باعث ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبب بھی ناکامی کے لیے کافی ہے۔ اس فہرست کا آپ خود مطالعہ کریں، اور اگر آپ کو واقعی رہنمائی کرنا ہے تو ان کمزوریوں سے بچیں۔ بعض ایسے میدان جن میں جدید قیادت کے مواقع ہیں۔ اس باب کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو بعض ایسے سرسبز و شاداب میدانوں کی سیر کرائی جائے گی جہاں قدیم قیادت کے زوال کی وجہ نئی قیادت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ممکن ہے آپ اس میدان میں کسی مناسب موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1 ساری دنیا میں میدان سیاست میں قائدین اور رہنماؤں کی شدید ضرورت ہے۔ یہ ضرورت ناگزیر حد تک شدید ہوتی جا رہی ہے۔ اکثر سیاستدان لٹیروں اور قزاقوں جیسی حرکت کرنے لگے ہیں جنہیں قانون نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ انہوں نے ایک برائی کو چھپانے کے لیے دوسری برائی اختیار کی جو اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ انہوں نے بجٹوں کو متوازن کرنے کے لیے محاصل میں اضافہ کر دیا اور صنعتی اور تجارتی کاروبار کو اس بری طرح اعلی کار بنا دیے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ان کا پول کھل جائے گا۔ نمبر 2 بینک کاری میں اصلاح ہو رہی ہے۔ ان کے موجودہ رہنما عوام میں اپنا اثر و نفوذ اور اقتدار اور وقار کھو چکے ہیں۔ بینک کاروں کو اس بڑھتی ہوئی کمزوری کا احساس ہو چکا ہے اور وہ اصلاح کی جانب قدم اٹھا رہے ہیں۔ نمبر 3 صنعت میں نئے قائدوں کی ضرورت ہے۔ پرانے لوگ صرف تقسیم منافع کے اعداد میں سوچا کرتے ہیں، لیکن اب منافع صرف منافع خور صناعوں کے خزانوں میں نہیں جائے گا۔ انسانی مساوات کے چرچے اسے مجبور کر رہے ہیں کہ نفع اندوزی اور مزدوروں کا اور کارکنوں کا رس چوسنے کی حکمت عملی کو بدل دیں۔ مستقبل کا لیڈر صنعت کو اس طرح چلائے گا گویا وہ نیم عوامی شخصیت ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے اس طرح نبھائے گا اس سے کسی جماعت یا فرد کو نقصان نہ پہنچے گا۔ آج صنعت کی قیادت کا بیڑا اٹھانے والوں کو یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ مزدور بھی انسان ہے، اسے جانور کی طرح بے حس اور بے زبان سمجھ کر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے مذہبی قائدین کو انسان کی موجودہ مادی ضروریات کی جانب توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے پیرو ان کی تعلیم اور ہدایات کی مدد سے اپنی معاشی مشکلات حل کر سکیں۔ مردہ ماضی اور نوزائیدہ مستقبل موجودہ انسان کے لیے زیادہ دلچسپی کا سامان فراہم نہیں کرتے، بلکہ آج کا انسان حال کے مصائب سے دوچار ہے اور انہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 5
طب، قانون اور تعلیم کے شعبوں میں نئے قاعدوں کی ضرورت ہے۔ خصوصاً شعبہ تعلیم کا یہ حال ہے کہ قدیم تعلیم آج کے طالب علم کے لیے بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ تعلیم کے جدید نصاب مرتب کیے جائیں تاکہ مستقبل کا طالب علم ماضی کی تعلیم پا کر اپنے آپ کو بیکار محض نہ پائے۔ جدید نصاب، جدید طرز تعلیم، مستقبل اور حال کی ترقیات کو پیش نظر رکھ کر ترتیب دیے جاتے ہیں۔ آج طالب علم کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ جو تعلیم اسے مدرسے میں دی جاتی ہے وہ کس طرح اسے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتا ہے۔ آج نظری تعلیم سے زیادہ عملی تعلیم کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، صحافت۔ اخبار نویسی کے میدان میں بھی دوسرے میدانوں کی طرح نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ مستقبل کے اخبار کو آج کی طرح کسی جماعت کا اعلی کار نہ بننا چاہیے اور نہ ہی ان کے خیالات کی ترجمانی کرنی چاہیے جو اس طرح اپنی سیاسی قیادت کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں۔ اصول سرپرستی اور معاشی تحفظ کی خاطر اخبارات ایسے مضامین شائع کرتے ہیں جو عوام کے خیالات میں انتشار اور پراگندی پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں، جن سے جماعتی تفریق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عوام متعدد محاذوں میں بٹ کر کمزور ہو جاتے ہیں اور پرانی خرابیوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم نہیں رہتا۔ اخبار آج ایسے غیر مہذب منشا کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نیا قائد اس کی صحیح رہبری اور رہنمائی کے لیے درکار ہے۔ یہ نیا قائد اخبار کی زبردست اور اہم ذریعہ کو انسانیت کی ترقی اور عوام کے معیار زندگی کی بلندی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دنیا تیزی سے چولا بدل رہی ہے۔ ہمیشہ دنیا تبدیلیوں کا شکار رہی ہے، لیکن آج اس کی تبدیلی کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اس سے خیالات میں اس کی مناسبت سے تبدیلی ضروری ہے تاکہ اس کی ترقی کی دوڑ میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ اوپر چند خاص شعبوں کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ وہ خاص شعبے ہیں جن سے انسانی تہذیب اور تمدن کے رجحان بڑی حد تک متعین ہوتے ہیں۔ کب اور کس طرح کسی ملازمت کے لیے درخواست دی جائے؟ ذیل میں دی ہوئی معلومات برسوں کے تجربات کا نتیجہ ہیں، جس سے ہزاروں مردوں اور عورتوں کو حصول ملازمت میں مدد دی گئی ہے۔ اس لیے ان مندرجہ ذیل طریقوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی صحیح رہبری کر سکیں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی کہیں ملازمت حاصل کرنا چاہیں تو اس سے بلا شبہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ وہ واسطے جن کے ذریعے خدمات فروخت کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نوکری دلانے کے دفاتر۔ حقیقت میں حصول ملازمت میں یہ ذریعہ نہایت ہی مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں ایک اور جگہ نوکری دلانے والے دفاتر کیا کر سکتے ہیں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہاں اس کا دہرانا تفصیل حاصل ہے۔ جہاں تک اس طریقے سے مقامی طور پر استفادے کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں علاوہ اس خصوص کے سرکاری دفاتر کے جو اپنا کام ایک حد تک سادگی اور خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں، متعدد چھوٹے ادارے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ادارہ اطمینان بخش طریقے پر اپنے فرائض کی تکمیل نہیں کر رہا۔ ملازمت کے خواہاں شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے دفتر یا ادارے سے استمداد کرنے سے قبل اس کے نتائج سابقہ کی جانچ کر لے، یعنی یہ کہ اس دفتر نے اپنے پاس رجسٹر شدہ اشخاص میں سے کتنے اشخاص کو ان کی موزونیت کے لحاظ سے ملازمتیں دلائیں۔ نمبر 2، تشہیر۔ معمولی دفتری کام یا کم تنخواہ کی ملازمتوں کے لیے اخباروں یا تجارتی رسالوں میں اشتہار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے اچھے نتائج کا برآمد ہونا بعید از قیاس نہیں، لیکن بڑی خدمات کے حصول میں کسی ماہر کا تیار کیا ہوا انفرادی اشتہار مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ماہر ہی ان تمام نکات کا اشتہار میں اندراج کر سکتا ہے جو متوقع ملازم رکھنے والے سے طلبی کے خطوط یا جوابات حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، درخواستیں ذریعہ ڈاک۔ ایسی درخواستیں ان لوگوں کی موصوصہ ہوں جن کے ہاں ملازمت ملنے کا امکان ہے اور جن کے لیے درخواست گزار یہ سمجھے کہ وہ موزوں ہو سکتا ہے۔ ایسی درخواستیں عموماً صاف ستھری ٹائپ کی ہونی چاہیے، جن کے نیچے درخواست گزار اپنے خط میں اپنا نام لکھے۔ اس کے ساتھ درخواست گزار کو اپنی اہلیت اور قابلیت کے بارے میں ایک مختصر سا مضمون بھی بھیجنا چاہیے۔ درخواست اور اس کے ساتھ قابلیت کا خلاصہ دونوں کسی ماہر کے تیار کردہ ہونے چاہیے۔ اس خصوصیت میں مزید ہدایت آگے دی گئی ہیں۔ نمبر 4، دوستوں کے ذریعے درخواست بھیجنا۔ اگر ممکن ہو سکے تو ملازم کو ملازمت پرکھنے والے شخص سے واقف کرانا چاہیے۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش ہے جو اچھی اور معتبر خدمات حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور ملازم رکھنے والے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی ملازمت کے لیے کوشاں ہے۔ نمبر 5، ذاتی طور پر اپنی درخواست آپ پیش کرنا۔ بعض صورتوں میں کسی خواہاں ملازمت کا ذاتی طور پر اپنی درخواست خود پیش کرنا مفید ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنی قابلیت کے متعلق ایک مختصر سا نوٹ لے جائے، کیونکہ بعض اوقات ملازم رکھنے والے فوری ملازمت کے بارے میں طے کرنے سے پہلے بعض معلومات ملازمت کے خواہاں شخص کے بارے میں چاہتے ہیں۔ تحریری خلاصے میں کیا کیا معلومات فراہم کی جانی چاہیے؟
جس طرح ایک وکیل اپنے مقدمے کا خلاصہ تیار کرتا ہے، اسی طرح حصول ملازمت کے لیے اپنے متعلق پوری معلومات سے ملازم رکھنے والے کو واقف کرانے کے لیے ایک خلاصہ تیار کیا جانا نہایت مفید ہوتا ہے۔ اگر خود درخواست گزار ایسے خلاصہ کی تیاری کا اہل نہ ہو تو اسے کسی ماہر سے مدد لینی چاہیے۔ کامیاب تاجر بحیثیت فروشندہ ایسے مردوں اور عورتوں کو ملازم رکھتے ہیں جو انسانی نفسیات سے واقف ہوں، تاکہ ان کے سامان کی فروخت اچھی ہو، کیونکہ فروخت کرنے والے کو اپنا سامان گاہک کے سامنے نہایت عمدگی سے پیش کرنا چاہیے۔ گاہک کی نفسیات کا اندازہ کر کے اس پر ایسا ظاہر کرنا چاہیے کہ جس چیز کو وہ فروخت کرنا چاہتا ہے وہ اس کی عین ضرورت تھی۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنی خدمات فروخت کرنا چاہے تو اسے اسی احتیاط سے پیش کرنا چاہیے۔ خلاصہ میں حسب ذیل امور درج ہونے چاہیے۔ نمبر 1، تعلیم۔ اس میں مختصراً لیکن مکمل طور پر بتلایا جائے کہ تعلیم کہاں سے حاصل کی گئی ہے، مضامین اختیاری کیا لیے گئے تھے اور خصوصیت سے ان کے انتخاب کرنے کی کیا وجہ تھی۔ نمبر 2، تجربہ۔ آپ جس خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اگر اس کے متعلق یا اس کے مماثل کام کے متعلق آپ کو کوئی تجربہ ہے تو اس کی تفصیل درج کیجیے، اور ساتھ ہی ان دوسرے کارخانہ داروں یا مالکوں کے نام بھی درج کیجیے جہاں جہاں اس قسم کی ملازمت پہلے اختیار کی گئی تھی۔ اس امر کا بطور خاص لحاظ رکھا جائے کہ جس خدمت کے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں تجربہ ہو تو اس کو نہایت وضاحت سے لکھا جائے۔ نمبر 3، حوالے۔ کم و بیش ہر کاروباری ادارہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کا پچھلا ریکارڈ کیسا رہا۔ آپ کے خلاف کوئی ایسی بات تو نہیں جو کاروبار کے لیے غیر مفید ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو اپنے پچھلے آجروں کی اور جہاں جہاں آپ نے ملازمتیں کی ہیں ان کے صداقت نامے یا ان کی تصویریں شریک کیجیے۔ ان میں حسب ذیل لوگوں کی تحریریں شریک ہوں۔ ان کارخانہ داروں یا افسروں کی تحریر جہاں آپ ملازم رہے ہوں، آپ کے اساتذہ کی تصدیقیں، ایسے لوگوں کی تحریریں جن کی رائیں واقعی سمجھی جاتی ہوں۔ نمبر 4، تصویر۔ اپنے خلاصے کے ساتھ اپنی ایک تصویر جو حال میں کھنچوائی گئی ہے بلا ماؤنٹ پر لگائے منسلک کر دیجیے۔ نمبر 5، درخواست خاص خدمت کے لیے دی جائے۔ کسی خاص خدمت کے اظہار کے بغیر جس کے لیے آپ کوشاں ہوں درخواست دینا بے معنی ہوتا ہے۔ درخواست میں کبھی کسی موضوع خدمت کے لفظ استعمال نہ کیجیے، اس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کام میں مہارت یا دلچسپی نہیں رکھتے۔ نمبر 6، اپنی قابلیت کی وضاحت کیجیے۔ کسی خاص خدمت کے لیے جس کے آپ خواہاں ہوں اپنی قابلیت اور اہلیت کی پوری وضاحت کیجیے، ساتھ ہی ان وجوہات کا بھی ذکر کیجیے جن کی بنا پر آپ خود کو اس خدمت کے لیے موزوں خیال کرتے ہیں۔ یہ آپ کی درخواست کا نہایت اہم اور ضروری جز ہے۔ درخواست اور خلاصے کی دوسری تفصیلات سے زیادہ اسی پر آپ کے حق میں تصفیے کا بڑا دار و مدار ہے۔ نمبر 7، امیدوار کی حیثیت سے کام کرنے پر آمادگی کا اظہار۔ آپ خواہ کسی خدمت کے لیے کوشاں ہوں، اگر آپ خود کو بلا تنخواہ اس خدمت کی انجام دہی کے لیے پیش کریں تو یہ آپ کے لیے نہایت مفید ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کو ملازم رکھنے والا آپ کی قابلیت جان سکے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مدت میں جس میں آپ کو مفت کام کرنا پڑے بہت زیادہ طویل ہو، لیکن یاد رکھیے کہ اس مدت میں آپ کی منت آپ کے لیے مستقبل کا تصفیہ کر سکتی ہے۔ بظاہر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح کوشش کرنے پر ناکام رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی قابلیت پر اعتماد ہے تو آپ کو کام کا موقع ملنا ہی کافی ہے۔ علاوہ ازیں آپ کا اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا قطعاً یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو اپنی قابلیت اور اہلیت پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اگر آپ کو اپنی قابلیت پر اعتماد ہے تو آپ کو کام کا موقع ملنا ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا قطعاً یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو اپنی قابلیت اور اہلیت پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ اگر آپ کی پیشکش کو قبول کر لیا گیا ہے اور آپ آزمائش پر پورے اترے تو یقین ہے کہ آپ کو اس زمانے کا جو امیدواری اور آزمائش میں گزرا معاوضہ بھی مل جائے گا۔ خلاصے میں اس بات کا اظہار مناسب الفاظ میں کر دیجیے کہ آپ کی اس پیشکش کی بنیاد حسب ذیل ہے۔ الف، آپ کا اس خدمت کے لیے موزوں ہونے پر بھروسہ جس کے لیے آپ نے درخواست دی۔ ب، آپ کا یہ ایقان کہ آپ کو ملازم رکھنے والا آپ کو موزوں سمجھے تو یقیناً آپ کو ملازمت کا موقع دے گا۔ ج، آپ کا یہ مصمم ارادہ کہ آپ یہ خدمت حاصل کر رہیں گے۔ نمبر 8، اپنے متوقع ملازم رکھنے والے کے کاروبار کے متعلق معلومات۔ قبل اس کے کہ آپ کسی ملازمت کے لیے درخواست دیں، آپ کو چاہیے کہ اس ملازمت کے متعلق اچھی طرح معلومات فراہم کریں۔ اس میں آپ کو کچھ دگ ودوگ کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ ان معلومات کا اشارتاً بھی اپنی درخواست میں ذکر کر دیں تو آپ کو ملازم رکھنے والا آپ کی جدت اور دلچسپی کا اندازہ لگائے گا۔ اس سے آپ کے متعلق اسے رائے قائم کرنے میں سہولت ہوگی۔ یاد رکھیے کہ وہ وکیل مقدمات نہیں جیتا کرتا جس کی قانونی معلومات زیادہ ہوں، بلکہ کامیابی کا سہرا اس کے سر رہتا ہے جو اپنا مقدمہ بہتر طریقے پر تیار کرتا اور پیش کرتا ہے۔
اگر آپ کا مقدمہ اچھی طرح تیار کیا گیا ہو تو آپ یقین کر لیں کہ آپ نے آدھی بازی جیت لی۔ اگر آپ کے خیال میں تیار کیا ہوا خلاصہ طویل ہے تو آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ملازمت کا خریدار اپنے مال کے بہتر سے بہتر خریدنے کے لیے اتنا ہی منتظر ہے جتنا آپ اپنی خدمات کی فروخت کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ حقیقت میں وہ کمپنیاں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے ملازمین کو اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے مامور کرتی ہیں، اسی لیے وہ اس شخص کے متعلق زیادہ سے زیادہ تفصیلی معلومات چاہتی ہیں جسے وہ ملازمت دینا چاہتے ہیں۔ خلاصہ تیار ہونے کے بعد، جب آپ کے بارے میں خلاصہ مکمل طور پر تیار ہو جائے تو اسے نہایت صفائی اور ستھرائی سے ٹائپ کروا دیجیے۔ اوراق کو عمدگی سے مرتب کیجیے اور سرورق پر اپنا نام اور جس ملازمت کے لیے درخواست دی جا رہی ہے حسب ذیل طریقے پر ٹائپ کروا دیجیے۔ خلاصہ قابلیت، یہاں پر اپنا نام تحریر کیجیے۔ جو خدمت، یہاں اس خدمت کی صراحت کیجیے جس کے لیے درخواست دی جا رہی ہے، کے لیے درخواست پیش کر رہا ہے۔ اس طرح کی پیش سازی ملازمت دہندہ کی توجہ اپنی طرف پھیر سکتی ہے۔ اگر آپ کا تخیل مدد دے تو اس خلاصے کو جاذب نظر اور جاذب توجہ بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی اس میں شریک کر لیں۔ کامیاب تاجر اپنے لباس کو نہایت صاف ستھرا اور پاک رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پہلی ملاقات کا اثر عرصے تک قائم رہتا ہے۔ آپ کا خلاصہ آپ کو فروشندہ ہے، اسے آپ جتنا سنوار سکیں اسے سنواریے تاکہ آپ کا متوقع ملازمت دہندہ اس سے متاثر رہے اور دوسری معمولی درخواستوں کے مقابلے میں آپ کی درخواست پر زیادہ توجہ دے۔ آپ جس خدمت کے لیے کوشاں ہیں اگر ایسی ہے جس کا حاصل کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے تو یہ اچھا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کی کوشش میں کوئی فرد گزاشت نہ ہو۔ علاوہ ازیں اگر آپ اپنی خریداری کو اپنی خدمات اس طرح فروخت کریں کہ وہ اس سے متاثر ہو کر خرید رہا ہو تو یقین جانیے کہ وہ آپ کو اس وقت کے مقابلہ میں زیادہ دام دے گا۔